चुबुर्जी की तरह जो है मकबरा ज़ेबुन्निसा के ऐन ऊपर से मेट्रो ट्रेन का ट्रैक है, जिसे ऑरेंज लाइन ट्रैक भी कहा जाता है। और जब ये ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तो पूरा मकबरा थरथराता है। हमारी कोशिश है कि कोई ट्रेन यहाँ से गुज़रे और हम जो है वो आपको दिखा सकें कि ट्रेन जो है वो कितनी रफ्तार से यहाँ से गुज़रती है और ये तारीख़ी यादगारों को इसकी थरथराहट से क्या नुकसान होता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ज़ेबुन्निसा, जिसका मतलब सीधा साधा औरत का ज़ेवर, औरत की ज़िबाइश या उसकी आराइश। शहज़ादा मुहिउद्दीन मोहम्मद की सबसे बड़ी बेटी की हैसियत से पैदा हुई 1638 में, 15 अक्टूबर 1638। दिलरस बानो बेगम की सबसे पहली बेटी, 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ी। शादी के ठीक 9 महीने बाद उसने इस दुनिया में आँख खोली। बचपन से ही बड़ी ज़हीन थी। 3 साल की उम्र में उसे कुरान की बहुत सारी आयात याद थी और 7 साल की उम्र तक वो कुरान हिफ्ज़ कर चुकी थी, क्योंकि उसके वालिद को ये पता था कि उसकी बेटी जो है वो कितनी ज़हीन है, बहुत ज़्यादा चहीती बेटी थी। 7 साल की उम्र में उसने कुरान हिफ्ज़ किया। हाफिज़ा मरियम उसकी जो है वो उसने उसे कुरान हिफ्ज़ कराया। निशापुर की रहने वाली और शुक्रुल्लाह कश्मीरी की अहलिया मोहतरमा थी हाफिज़ा मरियम। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उसे हर वो तरबियत दी गई जो मुग़ल शहज़ादों को दी जाती थी। उसे शाहसवारी जो है वो सिखाई गई, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी, क्योंकि मुग़लों के यहाँ रिवाज ये था कि वो अपनी ख़वातीन को साथ लेकर शिकार पर जाया करते थे। लिहाजा इसे भी, ज़ेबुन्निसा को भी हर वो तरबियत दी गई जो मुग़ल शहज़ादों को दी जाती थी। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद इसे जो है मुल्ला मोहम्मद अशरफ मारजदानी के सुपुर्द कर दिया गया और 14 साल तक जो है वो इसने मुल्ला मोहम्मद अशरफ से तालीम हासिल की। कहते हैं कि जो है वो फ़ारसी, ज़ाहिर सी बात है मुग़ल दरबार की ज़बान थी। 6 साल की उम्र से इसने शेर कहना शुरू कर दिए। अरबी में भी शेर कहे और उसके बाद जो है वो इसने फ़ारसी में शायरी शुरू की। फ़ारसी की जो है वो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली गई, फ़ारसी की ये कहते हैं कि बहुत शानदार शायरा थी और मख्फ़ी तखल्लुस किया करती थी। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में मशहूर है कि बहुत सख्त गिर हुक्मरान था, बहुत जिसे कहना चाहिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ऐसी सोच का मालिक नहीं था जैसे आज के दौर में आप प्रोग्रेसिव जो है वो कह सकते हैं। कहते हैं बड़ी क़दामत पसंद सोच थी उसकी। वो शायद कोई और होता तो वो इस बात की इजाज़त ना देता, लेकिन उसने ज़ेबुन्निसा को हर तरह की आज़ादी दी। शायरी को वो पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये इल्म था कि ज़ेबुन्निसा जो है वो शायरी करती है और उसने उस पर उसे कभी नहीं टोका, कभी मना नहीं किया और कभी शायरी से जो है ना वो बाज़ रखने की कोशिश नहीं की। लिहाजा उसने फ़ारसी में शायरी की और बहुत अच्छी शायरी की। जब जो है वो उसके भाई या उसका वालिद दक्कन का सूबेदार था, जब वो फ़ौजी मुहिम्मात में शरीक होता था तो वो अपने दरबार में उस दौर के जो शुअरा थे और जो बड़े मशहूर अदीब थे उनके साथ बैठकर वो इल्मी गुफ्तगू किया करती थी और जो है वो बड़े बड़े शुअरा को लाजवाब कर दिया करती थी। फिलबदी शायरी करती थी वो। ये जो है वो उसने इसके साथ जो है औरंगज़ेब आलमगीर ने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी थी जो हरम की ख़वातीन के लिए ममनू थी, जिसमें जो है वो पंचतंत्र, हकायात बेतपाए, दीवान हाफिज़ ये पढ़ने पर पाबंदी थी। लेकिन ज़ेबुन्निसा पर यह पाबंदी नहीं थी। अपने शायद इस वजह से कि अपने बाप की चहीती बेटी थी, वो ये सारी उसने किताबें पढ़ी, दीवान हाफिज़ को पढ़ा और उसकी शायरी जो है वो दीवान हाफिज़ से ज़्यादा मुतासिर थी। जब आलमगीर बरसरे इक़्तिदार आया तो कहते हैं कि उसकी उम्र 21 साल थी और क्योंकि दिलरस बानो वो बदकिस्मत मलिका थी मुग़लों की जो औरंगज़ेब आलमगीर के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले उसका इंतकाल हो गया था। उसने अपने शौहर को बादशाह बनते नहीं देखा।
لہذا تمام تر حرم کی ذمہ داریاں جو ہے وہ شہزادی زیب النساء نے ادا کی۔ اورنگزیب کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ بہت دیندار اور پرہیزگار اور متقی شخص تھا، اور دوسری رائے اس کے بارے میں یہ پائی جاتی ہے کہ دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح وہ بھی عیاش تھا، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے حرم میں 5000 سے زائد کنیزیں تھیں۔ لہٰذا جب وہ برسر اقتدار آیا تو زیب النساء کو اس کے حرم کا نگراں بنا دیا گیا، اور وہ اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ کنیزوں کو منتخب بھی کرتی تھی۔ مجموعی طور پر 3 شادیاں کی اس نے، لیکن ایک جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ دلرس بانوں کے بعد کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اورنگزیب کے دل کو بھائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور بادشاہ بننے کے بعد بھی اورنگزیب کے محل میں اسے جو ہے وہ ملکہ کا درجہ ہی حاصل رہا، دلرس بانو بیگم کو۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت کا خطاب بھی استعمال ہوتا تھا، اسی کے لیے ملکہ کا خطاب استعمال ہوتا تھا، یعنی عالمگیر کی دوسری بیویوں کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو دلرس بانو کو حاصل تھا۔ شہزادی زیب النساء کو یہ بھی آزادی حاصل تھی۔ دولت آباد اس وقت دکن کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور دولت آباد میں ہی وہ پیدا ہوئی، دولت آباد میں پل بڑھ کر جوان ہوئی۔ وہ ان محلوں میں اچھلتی کودتی رہتی تھی جو اس وقت جو ہے وہ دکن کے صوبے دار کی حیثیت سے شہزادہ محی الدین محمد کے پاس تھے۔ اس کے بعد وہ گوالیار کے قلعے میں گئی۔ گوالیار کا قلعہ وہ قلعہ تھا جس میں کئی لوگوں نے جو ہے وہ مطلب شہزادوں نے خاص طور پر اسیری کے دن گزارے۔ وہاں جا کر اسے یہ احساس ہوا کہ تخت کے پیچھے بھاگنے والوں کو ہمیشہ تخت نہیں ملا کرتے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور گوالیار کا قلعہ وہ قلعہ تھا جس میں اکبر سے لے کر جہانگیر اور شاہ جہان اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے دشمنوں کو، یعنی ان شہزادوں کو قید رکھا جو کبھی جو ہے وہ تخت کے دعوے دار ہوتے تھے۔ لہذا ایک طرف اس نے محلوں میں پرورش پائی اور بڑا پرتعیش ماحول دیکھا، اور دوسری طرف اسے گوالیار کے قلعے میں جا کر یہ پتہ چلا کہ تکلیفیں کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی نے ایک اور ورق پلٹا۔ وہ ورق اس وقت پلٹا جب وہ پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگرہ آئی، جہاں اس کا دادا یعنی شہنشاہ شاہ جہان اس وقت حکمران تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اصل بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ دکن کا جو محل تھا یا دکن کا جو دربار تھا وہ نہایت سادہ تھا، لیکن آگرہ کا جو دربار تھا وہ زور و جوہر کی روشنی سے منور تھا۔ اسے پتہ چلا شہنشاہ ہند کی مراعات کیا ہے، اسے پتہ چلا اس کو پروٹوکول کیا ہے، اسے یہ پتہ چلا کہ شہنشاہ اپنے محل میں جو ہے وہ کیسے رہتا ہے۔ وہاں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اسے اس کی 2 پھپھیاں ملی، جہاں آرا بیگم اور روشن آرا بیگم۔ یہ دونوں اس کی سگی پھپھیاں تھیں۔ ان پھپھیوں نے اس کی تربیت کی، اسے جو ہے وہ سکھایا پڑھایا، اور وہیں اس کی ملاقات جو ہے وہ دارا شکوہ سے ہوئی۔ دارا شکوہ اس کا تایا تھا۔ آگرہ کے محل کی چکا چوند دیکھی، اس نے اپنی دادی کا مقبرہ دیکھا جسے تاج محل کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور پھر وہ اسی جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ دہلی آئی۔ دہلی کے محل کا ماحول جو ہے وہ آگرہ کے قلعے سے، آگرہ کے محل سے، اور جو ہے وہ دکن میں جو اس کا محل تھا اس سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہاں خواجہ سرا تھے جو باقاعدہ سازشیں کیا کرتے تھے، وہاں کنیزیں تھیں مختلف نسل کی، رنگ کی، روپ کی، مختلف قومیت کی، جارجین کنیزیں، آرمینین، ہندوستانی، عربی، ایرانی، ہر طرح کی کنیز تھی۔ یہ وہ کنیزیں تھیں جو اپنے قدم آگے بڑھانے کے لیے، کسی شہزادے کو پھانسنے کے لیے یا کسی شاہ بادشاہ کی نظروں میں آنے کے لیے سب کچھ کر گزرتی تھی۔ یہاں اسے اندازہ ہوا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لہذا اس نے اس سارے ماحول میں پرورش پائی۔ اس کے زندگی میں ہی جو ہے وہ دارا شکوہ جو اس کا تایا بھی تھا، یہیں دلی میں جو ہے وہ دارا شکوہ سے ہی اس کی ملاقات ہوئی، اور وہ اس نے باقاعدہ دارا شکوہ کی شاگردی اختیار کر لی۔ خطاطی اس نے دارا شکوہ سے سیکھی۔ دارا شکوہ نے اسے مینا توری مصوری کے وہ 70 شاہکار بھی دکھائے
جو اس نے جو ہے وہ خود بنائے تھے۔ دارا شکوہ بہت اچھا خطاط، بہت اچھا مصور، اس نے وہ جو ہے وہ مینا طوری مصوری کے جو مخطوطے تھے، وہ جو تصویریں تھیں، جو پینٹنگز تھیں، وہ اسے دکھائیں اور اسے خطاطی سکھائی۔ مینا طوری مصوری کے جو شاہکار ہیں وہ اس نے اپنی بیوی نادرہ بیگم کے لیے بنائے تھے۔ نادرہ بیگم یہاں سے دور دفن نہیں ہے، یہاں کچھ فاصلے پر لاہور میں ہی میاں میر صاحب کا مزار ہے، اپنے وقت کے بہت جید ولی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کے روحانی استاد تھے۔ ان کے پہلو میں جو ہے وہ نادرہ بیگم کا مقبرہ ہے۔ دارا شکوہ نے یہ سب کچھ اسی کی یاد میں کیا تھا، لہذا وہ اپنے تایا کی شاگردہ بنی، اس نے اپنے تایا سے بہت کچھ سیکھا۔ دارا شکوہ نے اسے روحانیت سے روشناس کرایا۔ دارا شکوہ چونکہ خود قادری مسلک سے تعلق رکھتا تھا، میاں میر سے اسے نہایت عقیدت تھی، اور اس نے اسے جو ہے وہ قادری سلسلے کے بارے میں بتایا کہ یہ قادری سلسلہ کیا ہے۔ اس کی پھپھیوں نے اسے قادری سلسلے کے علاوہ روحانیت کے جو دوسرے سلسلے ہیں، سہروردی، چشتی، شتاری، ان کے بارے میں اسے بتایا۔ لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دولت آباد، آگرہ اور اس کے بعد دہلی، ان 3 جگہوں کی تربیت نے زیب النساء کو باقاعدہ ایک ہیرا بنا دیا۔ فارسی، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ 6 سال کی عمر سے اس نے شاعری شروع کر دی، اور یہ وہ عمر تھی اس کی جب وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی، اور اس کا شمار جو ہے وہ دربار کے بہترین شعراء میں ہوتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب عالمگیر برسر اقتدار آیا تو اس کی عمر 21 سال تھی، اور اس نے اسے وہ تمام مراعات دیں جو شہزادوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا وہ جو حکمرانی کے امور تھے ان میں اس سے مشورہ کیا کرتا تھا، وہ اس کے محل کی نگراں تھی، جتنے بھی گنجلک امور تھے وہ زیب النساء کے علم میں ہوتے، اور زیب النساء جو ہے وہ ان پر اپنے باپ کو مشورے دیا کرتی۔ مورخین نے اسے نہایت حسین لڑکی بتایا ہے، کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ قد لمبا تھا، رنگ گورا تھا، اور اس کے بائیں رخسار پر 2 تل تھے، باریک ہونٹ، چھوٹے چھوٹے دانت، بال کہتے ہیں اس کے بہت لمبے اور کالے رنگ کے بال تھے، اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی کالا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ ایک حسن کا جیتا جاگتا نمونہ تھی، جسے شہزادی زیب النساء کہا جاتا ہے۔ علم و ادب سے زیب النساء کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ جب اس کا باپ یعنی عالمگیر دکن کی مہم پر گیا تو اس نے زیب النساء کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن زیب النساء محل میں ہی رہی، اور محل کی چاندی کی بنی ہوئی جالیوں کے ساتھ لگی وہ ادیبوں اور شاعروں سے ادب کے بارے میں گفتگو کیا کرتی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی جنگ و جدل سے، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی سازشوں سے، لیکن وہ اپنے باپ کی سب سے امیر شہزادی تھی۔ کئی شہروں کی جو دولت ہے وہ اس کے نام تھی، اس کے آبیانے مالیے وہ اس کو آیا کرتے تھے، اور وہ ایک طاقتور شہزادی تھی، لیکن ایسی طاقتور شہزادی جس سے طاقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اس کے عروج کی کہانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ہر کمال را زوال، ہر زوال را کمال، اور یہ دستور جو ہے وہ زیب النساء پر بھی لاگو ہوا۔ اس کے کمال کو بھی زوال آیا، اور وہ شہزادی جب کبھی چلتی تھی اور اس کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ ہتھیلیاں بچھائی جاتی تھی، اس پر ایسا زوال آیا کہ دنیا نے دیکھا۔ اس کے زوال کی جو ہے وہ کم از کم 4 سے 5 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی جو وجہ جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا شہزادہ محمد سلطان، سگا بھائی نہیں تھا، وہ عالمگیر کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے تھا، لیکن زیب النساء نے اسے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے اس نے جو ہے وہ اس کا ایسے ہی خیال رکھا تھا جیسے مائیں اپنے بچوں کا رکھتی ہیں، لہذا شہزادہ سلطان جو ہے وہ اسے بہت عزیز تھا۔ شہزادہ سلطان نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت 1 مہینہ چلی، اس نے اپنے باپ کو بہت زچ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زیب النساء نے شہزادہ سلطان کی حمایت میں اپنے باپ سے تلخ کلامی بھی کی یا اونچی آواز میں بات بھی کی، اور جو ہے وہ تو وہاں سے فرار ہو گیا، بغاوت بھی 1 مہینے میں ختم ہو گئی، لیکن زیب النساء اس سے مسلسل رابطے میں تھی۔ یہ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے بہن بھائی،
زیب النساء اس کو خط لکھ کر حالات سے آگاہی دیا کرتی تھی اور جو ہے وہ اسے اپنے منصوبے بتایا کرتا تھا۔ جب یہ بغاوت کا معاملہ ختم ہو گیا تو وہ خطوط جو ہے وہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ظاہر ہے جو ہے وہ محلاتی سازشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ لوگوں نے وہ خطوط حاصل کیے اور وہ خط جو ہے وہ عالمگیر کو پیش کر دیے گئے۔ عالمگیر کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، یا اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، یا اس کی مخالفت میں اس کے بیٹے سے مل سکتی ہے۔ اسے بہت تکلیف ہوئی، لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے شہزادی زیب النساء کو قید تنہائی کی سزا سنائی اور اسے دہلی کے قلعہ سلیم گڑھ بھیج دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ کہتے ہیں اس کی عمر 43 سال تھی اس وقت، اور وہ 20 سال قید رہی۔ 63 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ اس کے زوال کی پہلی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے قید ہونے کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ان یتیم خانوں کو ہوا جن یتیم خانوں کی سرپرستی وہ کیا کرتی تھی، ان لوگوں کو ہوا جن لوگوں کو وہ ہر سال حج کے لیے مکہ بھیجا کرتی تھی، ان لوگوں کو اس کے قید کیے جانے کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن عرش سے فرش پر آنے کی جو کہانی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب عرش سے فرش پر آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اندازہ جو ہے وہ اس کے خطوط سے لگایا جا سکتا ہے۔ مجدد الف ثانی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کے پوتے کا نام ہے محمد نقش ثانی۔ وہ زیب النساء کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ جب وہ سلیم گڑھ کے قلعے میں قید تھی تو وہ اس سے مسلسل رابطے میں تھے، اسے وہ خطوط لکھا کرتے تھے، اور زیب النساء ان خطوں کا جواب دیا کرتی تھی۔ ان میں سے بہت سارے غیر مطبوع خطوط پاکستان کا ایک رسالہ نقوش اس میں بھی شائع ہوئے۔ تو جو ایک عرش سے فرش پر آنے کا جو درد تھا وہ اس کی باتوں سے جھلکتا ہے، وہ ان خطوط میں بخوبی نظر آتا ہے جو خطوط اس نے جواب میں محمد نقش ثانی کو لکھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے باپ کے اس فیصلے پر کتنی تکلیف ہوئی، لیکن اس نے اپنے اس باپ کے اس فیصلے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے معافی تک نہیں مانگی۔ کہتے ہیں کہ ویسے بھی وہ سادہ لباس میں رہتی تھی جب وہ شہزادی تھی، جب محلات میں رہتی تھی، اور آخری عمر میں اگر اس نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جہانگیر کی بیوی نور جہاں، وہ اس کی لگی پردادی، مطلب دادا شاہ جہان اور پردادا جہانگیر، پردادی کی طرح جو ہے وہ اس نے سفید رنگ نہیں چھوڑا۔ سفید رنگ کے کپڑے وہ پہنتی رہی ہمیشہ، اور جو زیور کے نام پر وہ گلے میں ڈالتی تھی وہ صرف ایک موتیوں کا ہار ہوا کرتا تھا، یہ اس کا ملبوس رہا آخر تک۔ تو اس نے اپنے باپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ تم نے مجھے کیوں قید کر دیا، میں تمہاری چہیتی تھی اور آج تم میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہو۔ یہ تو خیر اس کے زوال کی پہلی وجہ تھی، شہزادہ سلطان کا ساتھ دینا۔ دوسری وجہ کچھ مورخین نے لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسے موسیقی سے بہت رغبت تھی، اور عالمگیر جو ہے وہ چونکہ قدامت پسند اور قدامت پرست بادشاہ تھا، لہذا وہ موسیقی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے اسے قید تنہائی کی سزا دی گئی۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جی وہ شاعری کرتی تھی، لہذا جو ہے وہ عالمگیر جو ہے وہ شاعری کو پسند نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اسے 20 سال کی قید تنہائی کی سزا دی گئی، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ تب تک کے لیے قید کر دیا گیا جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن ان تینوں میں جو ہے وہ ان تینوں میں سے سوائے شہزادہ سلطان کے جو وہ ہے ایک روایت ہے کہ جی شہزادہ سلطان کی اس نے حمایت کی، اس وجہ سے سزا دی گئی، باقی دو جو وجوہات ہیں وہ اتنی معنی نہیں رکھتی۔ چوتھی وجہ اور آخری وجہ جو میں آپ کو جو ہے وہ اس کی مرکز پر بیٹھ کر بھی، اس کی قبر پر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ بتاؤں گا، وہ اس کے مقبرے کے حوالے سے بڑی روایات جو ہے وہ بڑی اختلاف کا شکار ہیں۔ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ لاہور میں جگہ ہے سمن آباد موڑ کے پاس، مین ملتان روڈ پر، یہاں زیب النساء کا ایک مقبرہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں زیب النساء دفن ہے، لیکن چونکہ اس کا انتقال جو ہے وہ دہلی میں ہوا تھا، اور سلیم گڑھ کے قلعے کے ساتھ جو ہے وہ اسے دفن کیا گیا۔ ایک باغ تھا 30 ہزاری باغ، جو پہلے اس کی پھوپھی کی ملکیت تھا، یعنی جہاں آرا بیگم کی ملکیت تھا، لیکن عالمگیر نے وہ باغ پھر اسے تحفے میں دے دیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب شہنشاہ کو اس کے مرنے کی خبر دی گئی تو اس نے جب وہ یہ کہا کہ اسے 30 ہزاری باغ جو ہے وہ چونکہ شہزادی کی اپنی ملکیت ہے، اسے وہیں دفن کر دیا جائے۔
تو اسے وہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1785 میں جب ریلوے لائن بچھائی گئی، راجپوتانہ ریلوے، تو اس کا جو مزار ہے وہ ریلوے لائن کے راستے میں آ گیا، تو اس کے مزار کو تو مسمار کر دیا گیا، لیکن اس کا تعویذ جو ہے وہ آگرے میں اکبر جو شہنشاہ اکبر، اس کے مقبرے کے ساتھ جو ہے اسے منتقل کر دیا گیا۔ یعنی انگریزوں نے دہلی میں بھی مغل مقبروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے لاہور میں کیا۔ لاہور میں بھی جب ریلوے لائن بچھائی گئی تو نور جہاں اور جہانگیر کا مقبرہ پہلے ایک ہی باغ میں تھا جس کا نام باغ دلکشا تھا، اور لیکن ریلوے لائن چونکہ باغ کے درمیان سے بچھائی گئی لہذا وہ باغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو ہے وہ ایک طرف نور جہاں کا مقبرہ رہ گیا اور ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ آ گیا۔ لیکن یہ مقبرے مسمار تو نہیں ہوئے، لیکن البتہ جو ہے وہ وہاں کے مقبرے جو ہے وہ مسمار کر دیے گئے۔ اچھا، جو دہلی اور جو لاہور کی روایتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس مورخ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی وہ دہلی میں دفن ہے، اور کس مورخ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا لاہور میں دفن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیب النساء کا مقبرہ لاہور میں ہے، ان میں تحقیقات چشتی کے مصنف ہیں مولوی نور احمد چشتی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ مقبرہ لاہور میں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی زیب النساء کا باغ ہوا کرتا تھا، اور چوبرجی جو ہے وہ اس کا مرکزی دروازہ تھا، لیکن جو ہے وہ باغ نہیں رہا، دریائے راوی کا سیلاب جو ہے وہ باغ کو بہا لے گیا، اور اب یہ مقبرہ جو ہے وہ باقی بچا ہے بہت چھوٹی سی جگہ پر۔ اسی طرح تاریخ لاہور کے مصنف ہیں سید محمد لطیف، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا یہی مقبرہ اصل مقبرہ ہے۔ مغلیہ عمارت اور فن تعمیر ایاز محمود صاحب نے تحریر کی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زیب النساء کا مقبرہ ہے۔ اچھا، لیکن جو ہے وہ اور جو دیگر مصنفین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مقبرہ ہے وہ ہے دہلی میں، جس میں جو سب سے پہلا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا لیا جاتا ہے، جنہوں نے آثار الصنادید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آثار جو ہے وہ زیب النساء کا مقبرہ لاہور میں نہیں بلکہ دہلی میں موجود ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 30 ہزاری باغ عالمگیر کی بہن جہاں آرا بیگم کی ملکیت، بعد میں زیب النساء کو جو ہے وہ دے دیا گیا، اور راجپوتانہ ریلوے کی تعمیر جو ہے 1875 میں جب ہوئی تو مقبرہ مسمار کر دیا گیا، اور قبر کے تعویذ کو اکبر کے مقبرے کے ساتھ آگرہ منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح معاصر عالمگیری کے مصنف ہیں محمد ساقی مستعد خان، یہ شہنشاہ عالمگیر کے جو ہے وہ مطلب انہی کے دور میں تھے، ان کے ہم عصر ہیں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ دہلی میں دفن ہے۔ مولانا محمد حسن آزاد، ان کا کہنا یہ کہ میں نے خود جو ہے وہ اس مقبرے پر حاضری دی ہے۔ محمد الدین فوق لاہور مغلیہ عہد میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبرہ جو ہے وہ دہلی میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اور اماکن لاہور ڈاکٹر سید عبداللہ چغتائی صاحب کی کتاب ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مقبرہ لاہور میں نہیں زیب النساء کا، بلکہ زیب النساء کا مقبرہ دہلی میں ہے۔ تو یہ واضح اختلاف ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے وہ ان کا ہے یا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ 4 امیر انتقال کر گئے تھے اورنگزیب عالمگیر کے اس زمانے میں، امیر آصف جاہ، علی مردان خان، ہمسرا نصرت خان اور افضل خان غلامی۔ اچھا، 3 کے مقابر جو ہے وہ تو مل گئے، یعنی امیر آصف جاہ کا، علی مردان خان کا، ہمسرا نصرت خان کا، لیکن افضل خان غلامی کا مقبرہ نہیں ملا۔ اس لیے خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے وہ زیب النساء کا نہیں بلکہ افضل الدین غلامی کا ہے، افضل خان غلامی کا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی جو ہے وہ سقم ہے یا تاریخی جو ہے وہ تضادات ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تاریخ بہرحال تاریخ ہے، اور تاریخ کے جو ہے وہ جتنے زیادہ ماخذ ہوں گے ان میں اتنے ہی تضادات بھی زیادہ ہوں گے۔ علامی کا مقبرہ ہے یا زیب النساء کا ہے؟ باہر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں، ان بورڈوں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ یہ مقبرہ زیب النساء کا مقبرہ ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ بھی اسے زیب النساء کا مقبرہ قرار دیتا ہے، اور لوگ بھی اسے زیب النساء کا مقبرہ سمجھ کر ہی یہاں آتے ہیں۔ بہت خوبصورت سی محراب بنائی گئی ہے،
یہ اس کا جو ہے وہ دروازہ ہے. کوشش کی گئی ہے کہ اسے جو ہے وہ اس کے اصل رنگ میں بحال کیا جائے. اس وقت تو جو ہے وہ اس مقبرے پر جو ہے سبز رنگ کی اور نیلے رنگ کی جو ہے وہ کاشی کاری تھی. محکمہ آثار قدیمہ نے کوشش کی ہے اور اچھی کوشش ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو ہے نا وہ ہم نے روشنائی گیٹ کا ایک جب بلاگ کیا تو روشنائی گیٹ کی جو حالت تھی وہ بڑی دگرگوں تھی، لیکن یہاں اگر اچھا لگا، اس لیے اچھا لگا کہ جو ہے وہ یہ قبر زیب النساء کی ہے یا نہیں، لیکن جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے. باقاعدہ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ محکمے کی طرف سے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی ہے، چوکیدار بھی متعین ہے. مجھے یاد ہے، بلکہ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم آصف جا کے مقبرے پر گئے تھے تو وہاں چرسی بھائی چرس پی رہے تھے، اور اسی طرح جب نور جہاں کی قبر پر گئے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے جو ہے وہ غالباً اپنی محبوبہ دل نواز سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ یار یہ تو دیکھ لیا کرو کہ یہ قبر ہے، کعبہ ہے، کیا ہے. جہاں دل چاہتا ہے آپ بیٹھ کر جو ہے وہ فون پر باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال کم از کم ہمیں یہاں نظر نہیں آئی. صاف ستھرا ہے. آپ جب کبھی لاہور آپ کا آنا ہو تو ملتان روڈ پر سمن آباد موڑ سے جیسے ہی آگے نکلیں ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جاتے ہوئے تو بمشکل میرا خیال ہے کہ 500-700 میٹر کے فاصلے پر یہ قبر واقع ہے. زیب النساء کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے ایک ملبوس اس نے متعارف کرایا تھا جسے انگیا کرتی کہا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ازبک خواتین اور ترکستانی خواتین کا لباس تھا جسے اس نے بعض ترامیم کر کے ہندوستان کی ثقافت میں اسے رنگ دیا تھا. چوتھی اور آخری روایت یہ ہے کہ 1662 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گیا. شہزادی زیب النساء بھی اس کے ساتھ تھی. اس زمانے میں لاہور کے گورنر کا نام تھا عاقل خان رضی. کچھ لوگوں نے عقیل خان رضی لکھا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شہزادی زیب النساء اور عقیل خان کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ مورخین نے اسے جسمانی تعلقات لکھا ہے، خفیہ تعلقات لکھا ہے. میں نے 3 روایتیں پہلے بتائیں، یہ چوتھی اور آخری روایت ہے اس کی موت کے بارے میں، یا مطلب اس کو جو سزا ملی اس کے بارے میں. جب اورنگزیب کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کے تعلقات جو ہے وہ اس کے وزیر کے صاحبزادے یعنی گورنر لاہور کے ساتھ قائم ہو گئے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے عقیل خان کو زندہ دیگ میں پکوا دیا تھا. یہ روایت کوئی اتنی وہ نہیں ہے جس پر اعتبار کیا جا سکے، لیکن جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آج جو کتاب لکھی جا رہی ہے اسے 100 سال کے بعد ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح جو 100 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی غلط لکھی گئی یا ٹھیک لکھی گئی. تاریخ جو ہے وہ میں پہلے بھی بارہا اپنے بلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تاریخ متنازع ہے، تاریخ گنجلک ہے، تاریخ پیچیدہ ہے. میں نے کچھ اور لکھا، دوسرے بندے نے کچھ اور لکھا، تیسرے بندے نے کچھ اور لکھا. ایک ایسی شہزادی جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا ہو اور جسے 3 سال کی عمر میں قرآن کی بہت ساری آیتیں یاد ہوں، یہ کس طرح مان لیا جائے کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے کسی گورنر کے ساتھ. لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے عورت ہے، یہ بشری تقاضے ہیں، اس میں شہزادی یا کسی فقیرنی کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ اگر شہزادی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی تقاضے ہیں جو کسی فقیر کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ شہزادی زیب النساء کے ساتھ تھی. تو جب جو ہے وہ اورنگزیب کو پتہ چلا کہ اس کے عقیل خان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں، تو اس نے عقیل خان کو دیگ میں پانی جو ہے وہ ابالا گیا اور باقاعدہ عقیل خان کو اس میں ڈال کر زندہ پکوا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ شہزادی کو یعنی زیب النساء کو آخری بار جنوری کی کہتے ہیں یک بستہ جنوری کی ایک شام تھی جب اسے آخری بار ہاتھی پر سوار کرایا گیا. حسن میں بے مثال، فن میں جو ہے وہ باکمال اور اپنی جو ہے وہ خوبصورتی میں یکتا ایک لڑکی سلیم گڑھ کے قلعے میں غروب ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ 20 سال اس نے سلیم گڑھ کے قلعے میں قید میں گزار دیے. 1702 میں اس کا انتقال ہوا، لیکن اس نے 20 سال معافی نہیں مانگی. اپنے باپ سے جو ہے
وہ کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں قید کیا گیا۔ آخر 1702 میں جو ہے وہ اورنگزیب کو یہ بتایا گیا کہ وہ شہزادی، وہ 21 سال کی جو شہزادی جس کے بائیں گال پر 2 تل تھے، جس کے باریک ہونٹ تھے، چھوٹے چھوٹے دانت تھے، گوری چٹی، سرو قد، لمبے قد کی خوبصورت ترین شہزادی مغلوں کی، وہ 1702 میں غالباً 63 یا 64 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب یہ سن کر ملول ہوا، دل گرفتہ ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے آنسو بھی بہائے، فقیروں اس نے جو ہے وہ فقیروں کو جو ہے وہ نذرانے دینے کی ہدایت بھی کی، اس کے نام پر خیرات کرنے کی بھی ہدایت کی کہ جی اس کے نام پر خیرات کی جائے، لیکن شہزادی زیب النساء کی موت پر کسی نے مرثیہ نہیں لکھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہوں کے سزا یافتہ مجرم جب مر جاتے ہیں تو ان کی موت پر مرثیے نہیں لکھے جاتے۔ لہذا زیب النساء جو مخفی کے نام سے شاعرہ بھی رہی، اردو فارسی کی دری زبان کی بہترین شاعرہ، لیکن جب وہ مر گئی تو کسی شاعر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی موت پر 2 لفظ جو ہے وہ تعزیت کے لکھے، جسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ جو سزا یافتہ ہوتے ہیں ان کی موت پر مرثیے نہیں لکھے جاتے۔ جیسے اس نے 20 سال تنہائی میں گزار دیے، اسی طرح اس کی یہ قبر جو ہے وہ بھی آج تنہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ پکار رہی ہے جو لوگ کبھی اس کی شاعری کے دل دادہ ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ شعر و سخن کی محفلیں برپا کیا کرتے تھے، وہ اسے پکار جو ہے وہ انہیں، اس کی روح جو ہے وہ انہیں پکار رہی ہے۔ اللہ جانے اس میں زیب النساء ہے یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یا جو ہے وہ اس قبر کے اندر جو دفن ہے اسے پتہ ہے۔ ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ زیب النساء کی قبر تھی اور ہے، لیکن اس پر مرثیہ نہیں لکھا گیا، اور شاید آنے والے دنوں میں بھی تاریخ اس کے بارے میں اسی طرح بھولی رہے گی، تاریخ اس کے بارے میں اسی طرح خاموش رہے گی، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کی موت پر کوئی مرثیہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔